बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अंदाज़े जहां के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है और आज हम अंदाज़े जहां में बहरीन के इनकलाब और अमेरिका और अरब लीग के दोहरे मेयार पर गुफ्तगू करेंगे। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir और हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहां। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं बहरीन के अवाम की इनकलाबी तहरीक ऐसी हालत में जारी है कि अमेरिका, यूरोप और अरब लीग ने आले खलीफा हुकूमत को अवाम की सरकूबी की खुली छूट दे रखी है। गुज़श्ता फरवरी में बहरीन के अवाम की इनकलाबी तहरीक शुरू हुई और मार्च के महीने में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और चंद दीगर अरब मुल्कों की अफवाज अवाम की सरकूबी के लिए बहरीन पहुंच गई और उस वक्त से अब तक मुल्की और गैर मुल्की अफवाज अवाम की वहशियाना सरकूबी में मसरूफ़ है। आज भी मनामा समेत बहरीन के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे हुए, जबकि सूरत हाल यह है कि गुज़श्ता रोज़ एक 16 साला बहरीनी लड़के के जनाजे पर बहरीनी और सऊदी फौजियों ने वहशियाना अंदाज में फायरिंग कर दी, जिसमें बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए। इस 16 साला लड़के को भी बहरीनी फौजियों ने इंतहाई बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए शहीद किया था और ये ऐसी हालत में है कि अमेरिका ने बहरीन की आले खलीफा हुकूमत की पुष्ट पनाही जारी रखते हुए बहरीन की बहरिया के साथ मिलकर बहरी मशक़ें शुरू कर दी हैं, जिनसे हौसला पाकर बहरीन की हुकूमत ने अवाम की सरकूबी शदीद तर कर दी है। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है सियासी उमूर के माहिर अली शहबाज साहब को। तो आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। शहबाज साहब जी, बहरीन के इनकलाबी तहरीक जी जिस नहज पर जा रही है और इसकी एक ख़ास बात यह है, जो चीज़ मेरे ख्याल में न ट्यूनिस में थी, सही, न मिस्र में रही है, न लीबिया में और न यमन में, वो ये है कि फरवरी से शुरू होने वाली बहरीनी अवाम की इनकलाबी तहरीक अगरचे कई मुल्कों की अफवाज मिलकर इस तहरीक को कुचलने और सरकूबी की कोशिश कर रही हैं, फिर भी नाकाम, और इसमें 100 या 100 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं, 1000 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया, नौकरियों से निकाला गया। इसके बावजूद ये तहरीक अब तक पुरअमन है। सही, न बहरीन के अवाम ने अपने मुजाहरों के दौरान सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया है, न गाड़ियों को आग लगाई है और न कोई और पुरतशद्दुद रास्ता अख्तियार किया है। इस तहरीक के बारे में आपका तज्जिया क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। जैसा कि आपने इशारा किया, ये तहरीक जो है मकामी तहरीक है कि आवाम जो है तंग आ चुके थे, बेजार थे आले खलीफा की हुकूमत से, ना बल्कि रोज़ अव्वल से बेजार हैं। अगर मैं थोड़ा सा तारीख में अगर चले जाऊँ तो गालिबन जो है 1820 का वाक़या है, तकरीबन जो है 190 साल पहले, जब उम्मुल ख़सर जो इराक़ के सरहदों के कोयत और इराक़ की सरहदों के पास का जो इलाका है, इराक़ का बल्कि पोर्ट है, वहाँ पे कुछ जो है दरियाई खज़ाक रहा करते थे, जिसका काम था ताजरों के किश्तियों को लूटना। वो खज़ाक को जब तुर्कों ने हुकूमत अपनी इराक़ पे जमा ली तो उस खज़ाकों से वहाँ से जो हमला किया और वहाँ से भगाया। उस खज़ाक के सरबराह का नाम था आले खलीफा। वो खज़ाक जो है बहरीन पे आए और बहरीन में उस ज़माने में जो है ईरान की हालत
ابتر ہو چکی تھی، ایران کی مرکزی حکومت کمزور ہو چکی تھی، اور انہوں نے جو ہے جزیرے پہ، بلکہ تقریباً 33 جزیرے ہیں، اس کو ملا کے بحرین کہا جاتا ہے، تو وہاں کے جزائر پہ جو ہے انہوں نے اپنا قبضہ جمایا. قبضہ جمانے کے بعد برطانیہ کی مدد سے، برطانیہ کی تائید سے انہوں نے اپنی حکومت قائم کی. حالانکہ عوام ان کے خلاف تھے، روز اول سے خلاف تھے، عوام نہیں چاہتے تھے کہ وہاں کے بیرونی لوگ آ کے وہاں پہ حکومت کریں. اور یہ بھی کہتا چلوں کہ نہ صرف جو ہے شیعہ جو وہاں کی اکثریت ہیں، بلکہ وہاں کے اہل سنت بھی جو ہے وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ علی خلیفہ کی حکومت ہو. چنانچہ زمانے قدیم سے یا صفوی حکومت اسلام کی خبر جانا نہیں چاہتا، چونکہ اسلام کی خبر بھی چلے جائیں آپ، ما قبل اسلام یا ما قبل مسیح، حضرت عیسیٰ سے پہلے جبھی بھی جو ہے ہخامنشی دور میں یا اس کے بعد میں اشکانی دور میں ایرانیوں کی حکومت تھی بحرین پہ، بلکہ اسلام آئے تک بھی ساسانی دور میں ایرانیوں کی حکومت تھی. اس کے باوجود اسلام جو آیا تو اسلام پھیلنے لگا، اسلام میں جو ہے تقریباً ہر جگہ اسلام جو ہے جائے گزین ہو گیا تمام ممالک پہ، اطراف کے ممالک پہ. اچھا، اس کے بعد میں جب صفوی دور آیا تو صفوی دور میں بھی ایران کی حکومت تھی. لہٰذا 1820 میں جبکہ ایران کی مرکزی حکومت کمزور ہو چکی تھی، انہوں نے فائدہ اٹھاتا ہوا برطانیہ کی مدد سے وہاں پہ اپنا قبضہ جمایا اور وہاں کے سنی اور وہاں کے شیعہ دونوں باشندوں کو کچل کر اپنی جو خارجہ حکومت کو وہاں پہ قائم کی. اب رہا دیکھیے آپ، یہ جو ہے بڑھتا گیا، عوام میں بیداری تھی، عوام میں جو ہے عوام نہیں چاہتے تھے، حتیٰ کہ اچھا ان کی بھی سیاست دیکھی جائے آپ. 1830 میں جب مصر کے بادشاہ، مصر کے جو خدیو تھے محمد علی پاشا، جس کا حملہ ہوا عربستان پہ، چونکہ ترکی کے سلطان نے ان کو دستور دیا تھا کہ وہابی جو فتنہ و فساد مچائے ہیں حجاز میں، حتیٰ کہ مقامات مقدس کی بے حرمتی کیے ہیں، حتیٰ کہ نجف میں بھی حملہ ہوا تھا ان کا، کہ ان کی سرکوبی کے لیے محمد علی پاشا کو لشکر دے کے روانہ کیا، اور محمد علی پاشا حجاز کو آزاد کرتا ہوا درہ جو ریاض کے نزدیک ہے، جو سعودی عرب کا پائے تخت نجم ہے، وہاں پہنچا. وہاں پہنچ کر وہاں کا جو آل سعود جو وہاں کا جو حاکم تھا اس کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے استنبول روانہ کیا، اور استنبول میں جو ہے آل سعود کی گردن ماری گئی، چونکہ مقامات مقدسہ کی جنت البقیع ہے، یا جو ہے رسول اللہ کی مرقد ہے، یا امیر المومنین علیہ السلام کا جو مرقد نجف میں اس کی بے حرمتی، یا کربلا پہ جو حملہ ہوا تھا اس سلسلے میں. خیر، تو اس زمانے میں بحرین کے جو علی خلیفہ تھے، عبداللہ علی خلیفہ، انہوں نے جو ہے دیکھا کہ شاید مصری فوج ادھر نہ آئے، اور فوری ایران کی طرف رجوع ہوا، کہا کہ ہم جو ہے ایران کی اطاعت کرتے ہیں، اور ایران کے ہم جو ہے باشندے ہیں، اور ایران کے ہم سبجیکٹس ہیں، باقاعدہ سٹیزنس ہیں. اور یہ بھی جو ہے 1860 میں بھی جو ہے تقریباً یہ نقشہ ہوا. جب برطانیہ سے کچھ اختلاف ہوا تو محمد آل خلیفہ کا دور تھا، جب برطانیہ چاہا کہ اور جو ان سے کچھ امتیازات حاصل کرے، تو محمد علی خلیفہ نے 1860 میں ناصر الدین شاہ قاجار کو باقاعدہ ایک خط لکھا، خط لکھ کے کہا کہ میں اور میرا خانوادہ اور تمام بحرین آپ ہی کی ملکیت ہے، آپ ہی کی مملکت ہے، اور ہم کو جو ہے انگریزوں وغیرہ کے جو ہے خلاف حمایت کریں. خیر، خلاصے جو ہے آگے بڑھتے گیا دور. اس کے بعد میں ایران کو بھی جو ہے کمزور ہو چکا تھا، ایران کو دلچسپی بھی نہیں تھی. بہرحال اس کے بعد جو ہے موجودہ جو موقف ہے ایران کا، ایران چاہتا ہے کہ جہاں وہاں کے باشندے اپنی سرنوشت طے کریں، سرنوشت تعین کریں، اور ایران جو ہے کسی قسم کا دعویٰ بھی نہیں کیا ہے کہ جو بحرین واپس آنا چاہیے، کیونکہ واقعہ تاریخ میں دیکھا جائے تو بہت سارے ممالک ہیں جو کسی دور میں کسی اور ملک کے یا کسی اور امپائر کے انڈر تھے، جو آج نہیں ہیں، آج خود مختار ہیں. تو ایران کو جو ہے، ایران بس یہ چاہتا ہے کہ وہاں حقوق بشر کی رعایت ہو، اور نہ صرف ایران بلکہ دنیا کے ہر بیدار لوگ یہی چاہتے ہیں کہ بحرین عوام کو اپنا حق حاصل ہو. اب دیکھیے بحرین عوام کا حق جو ہے پامال ہو رہا ہے، اور جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، امریکہ جو آج کے دور کا سب میں بڑا منافق اور سب میں بڑا جو ہے تقریباً کیا کہ دروغگو ایک کاذب طاقت ہے، اور امریکہ ایک طرف جو ہے حقوق بشر کا، حقوق انسان کا جو ہے دعویٰ کرتا ہے، دوسرے طرف جو ہے امریکہ جو ہے حقوق بشر کو پامال کرتا ہے. دیکھ لیجیے آپ مسئلہ ایران کا. ایران میں جبکہ جو ہے ایسی حکومت ہے جو عوام کی سائید سے قائم ہوئی، ایک جمہوری نظام ہے ایران میں، بالکل اگر ڈیموکریسی اگر تھوڑی دیر کے مان بھی لی جائے کہ ڈیموکریسی زیادہ یہاں پہ حقوق ہے ایران میں، لیکن ایران کے خلاف جو ہے امریکہ ہے آج تک. اور ساتھ ہی ساتھ دیکھ لیجیے آپ کہ شام میں جبکہ وہاں پہ شام کی اکثریت حکومت کی تائید کر رہی ہے، امریکہ عرب لیگ کے ساتھ مفاہمت کرتا ہوا شام میں جو ہے اختلافات پیدا کرنا چاہ رہا ہے، شام پہ فشار ڈال رہا ہے، شام پہ دباؤ ڈال رہا ہے، لیکن برخلاف اس کے یمن میں یا بحرین میں امریکہ بالکل ساکت ہے، امریکہ بالکل خاموش ہے. جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، امریکہ جو ہے اپنے بحری بیڑے جو ان کا 5th فلیٹ کا مرکز ہے نا بحرین، امریکہ کا جو 5واں بحری بیڑا ہے وہ بحرین میں تعین ہے، بحرین کے عوام کے خلاف، عوام کے جو ہے ارمانوں کے خلاف، عوام کے آرزوؤں کے خلاف. لیکن جو ہے ساتھ ساتھ امریکہ چاہتا ہے وہاں کا اپنا سکہ جماؤ رہے، اور امریکہ بخوبی جانتا ہے کہ بحرین کی حکومت جیسا آپ نے اشارہ کیا فروری سے لے کے آج تک مسلسل
کسی روز نہیں گیا جبکہ وہاں مظالم نہیں ہوئے. جیسے آپ نے اس علی یوسف البدا کی طرف اشارہ کیا جو جمعے کے روز جو ہے وحشیانہ طور پہ بربریت کے طور پہ وہاں پولیس کی گاڑی باقاعدہ رونتی چلے گئی. پولیس کی گاڑی باقاعدہ مجمع میں آئی تو مجمع جو ہے پرامن تظاہرات کر رہا تھا, پرامن ان کی ریلی تھی, کسی قسم کے ہتھیار نہیں تھے ان کے پاس, کسی قسم کی وہاں وسا نہیں. کہ دیکھ لیجیے آپ شام میں بھی واقعات جو ہم کو جو اطلاعات جو ملی ہیں شام سے جو رپورٹس آئے ہیں, اردن کی اور سعودی عرب کی مدد سے کچھ مسلح افراد اپنے آپ کو شام کی آزاد فوج کہتے ہوئے شام کے جو آؤٹ پوسٹ میں حملہ کیے وہاں نقصان پہنچائے, پبلک پراپرٹی کو بھی نقصان پہنچائے, عوام کو بھی نقصان پہنچائے. لیکن اس قسم کے کوئی واقعات بحرین میں پیش نہیں آئے. بحرین کے عوام جو بالکل کیا نہتے, بلکہ ان کو چاہیے بھی نہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حقوق ہم کو دیے جائیں. تو وہ لوگ جو ہے بغیر کسی ہتھیار کے, بغیر کسی تشدد کے, بغیر کسی پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کو تظاہرات پہ جاری رکھ رہے ہیں. اور جو ہے آج تو قربانیاں بھی دے چکے ہیں. اس گزشتہ تقریباً جو ہے 9 ماہ کا جو عرصہ ہوا ہے اس میں جو ہے تقریباً 5 بچے ہلاک ہوئے ہیں. سب میں کم سے کم بچہ 6 سالہ تھا جو اپریل 29 کو بحرینی فوج نے اس کو گولیوں سے مارا. اور اب تک جو ہے 5 کمسن بچے انڈر ایج کہا جاتا ہے کیونکہ 18 سال کے نیچے ہیں. کسی کی عمر 14 سال کی تھی, کسی کی 16 سال کی تھی, کسی کی جو ہے 15 سال کی تھی. اچھا, اس کے بعد ساتھ تقریباً 100 سے زیادہ بچے زخمی ہوئے ہیں یا ان کو جو ہے زندان میں ڈال کے اذیت دی گئی ہے, اس کو ٹارچر کہا جاتا ہے. حتیٰ کہ باقاعدہ ان کے ساتھ اس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں. اچھا, اس میں سے سب میں بڑی مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ اسی بحرین میں 15 سالہ, اس کا نام بھی علی ہے, 15 سالہ علی کو جو ہے 15 سال کی جو ہے قید کی سزا سنائی دی گئی ہے. کہ بتائیے کون سی دنیا میں ایسا قانون ہے جبکہ انڈر ایج کو جو ہے معافی دی جاتی ہے. انڈر ایج جرم بھی کیا ہوتا, جرم بھی نہیں کیا انہوں نے, کا جرم یہی تھا کہ انہوں نے اپنے حق و حقوق کے لیے مظاہرے میں شرکت کی تھی. تو لہٰذا جو ہے یہ بالکل ایک منافقانہ پالیسی امریکہ کی. امریکہ نہیں چاہتا کہ بحرین کے عوام اپنے حقوق حاصل کریں کیونکہ امریکہ کو خطرہ ہے کہ اگر بحرین کے عوام اپنے حقوق حاصل کر لیں تو بحرین جو ہے ہاتھ سے نکل جائے گا. بحرین میں خود مختار ایک مستقل حکومت رہے گی اور بحرین کا اثر جو ہے سعودی عرب کا جو مشرقی ساحلی حصہ ہے اس پہ بھی ہوگا. چونکہ تاریخ کے اعتبار سے بحرین نہ صرف جزائر کہا جاتا ہے بلکہ سعودی عربیہ کی جو ایسٹرن پروونس ہے جو اب اس کو بھی جو ہے بحرین کہا جاتا ہے تاریخ میں. خفوف ہے, سیاحت ہے, خطیف ہے, یہ سب جو ہے بحرین میں بزرگ کے حصے ہیں. اور وہاں کے یہاں کے جو باشندے ہیں دونوں کا کلچر ایک ہے, فرہنگ ایک ہے, دین ایک ہے, زبان ایک ہے, سب چیز ایک ہے. کیونکہ اگر یہ چیز جو ہے وہاں پھیل گئی تو وہاں سعودی عرب میں بھی جو ہے عوام بیزار ہیں. عوام نہیں چاہتے ہیں کہ آل سعود کی حکومت برقرار رہیں. عوام بیزار آ چکے ہیں چونکہ 12% وہابی جو برطانیہ کی مدد سے انہوں نے حکومت تاسیس کی اور آج امریکہ کی مدد سے وہاں کے عوام پہ ظلم کرتے ہوئے حکومت کر رہے ہیں, جس کی اکثریت اہل سنت ہے اور اہل سنت بھی آل سعود سے بیزار ہیں. تو امریکہ کا سب میں بڑا خدشہ یہی ہے کہ یہ تحریک اگر پھیلتی گئی, اگر بحرین جو ہے ہاتھ سے نکل گیا تو ظاہر ہے یمن بھی ہاتھ سے نکلے گا. اگر یمن بھی چلا گیا تو امریکہ کے جو پٹھو ہیں وہ لوگ کمزور ہو جائیں گے, وہ کویت میں ہو, قطر میں ہو. حتیٰ کہ امریکہ کا جو اصل پٹھو ہے ریاض میں, سعودی عرب میں, اگر وہ کمزور ہو اور سقوط کرے تو پورا منطقہ ایسے چلے جائے گا اور پھر مسلمانوں کو اپنے حق و حقوق حاصل ہوں گے اور امریکہ کو اور امریکہ کے حلیف اسرائیل کو سب میں بڑی شکست ہوگی. اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اپنے مظالم جاری رکھیں اور جتنا چاہیں کچھ نہیں, اس کے باوجود بھی ان مظالم کے وہاں کی جدوجہد, وہاں کی عوام ان کے حوصلے بلند ہیں اور لوگ جدوجہد کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت سے اپنے حقوق پرامن طریقے سے حاصل کریں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور ناظرین ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہیں بر صغیر کے ممتاز دانشور ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب. اندرابی صاحب السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی اندرابی صاحب, بحرین میں فروری سے تحریک شروع ہوئی ہے اور اب تک ملکی اور غیر ملکی افراد انتہائی وحشیانہ انداز میں عوام کی تحریک کی سرکوبی میں مصروف ہیں, مگر مغربی دنیا کی جانب سے زبانی اعتراض بھی نہیں کیا جاتا ہے بلکہ بحرین کی حکومت کی پشت پناہی کی جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے وجہ اس میں کوئی زیادہ اس میں کوئی جیسے کہتے ہیں نا اس میں یہ کوئی نیوکلیئر سائنس والی بات نہیں ہے. یعنی ایک بس معاملہ شناسی اس میں درکار ہے. وجہ بالکل صاف ہے.
وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ جو امریکہ اور مغربی اقوام کا جو وہاں پہ مفاد ہے وہ اس بات کے لیے ان کو الاؤ نہیں کرتا کہ وہ اس طرح کا شور مچائیں جس طرح وہ شام کے سلسلے میں مچا رہے ہیں. لیکن اصل میں جو میں گزارش کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جیسا کہ ابھی شہباز صاحب آپ کے اسٹوڈیو میں بات کر رہے تھے، اس کا ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو ابھی فروری سے ایک جو تحریک شروع ہوئی اور ایک نہتے انداز میں اتنے مظالم کو برداشت کرتے ہوئے ابھی تک وہ لوگ وہاں پہ قیام کیے ہوئے ہیں، تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے کیا ڈرائیورز ہیں، اسباب و عوامل کیا ہیں. تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس کے ڈرائیور جو ہے وہ برابر موجود ہے اور ان کو وہاں پہ ختم کرنا ناممکن ہے. اور وہی وجہ ہے کہ ابھی تحریک جوں کی توں باقی ہے. اب ان ڈرائیورز میں آپ دو چیزوں پر آپ فوکس کر سکتے ہیں. ایک تو اس وقت جو ایک عالمی بیداری، ایک عالمی عوام کے اندر اپنے حقوق کی آگہی اور یہ دیکھنا کہ ہم پر کون حکمران ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں، جو غالب قوتیں ہیں اور جو ذی اقتدار ٹولہ ہے ساری دنیا میں، ان کے کیا کرتوت ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں اور ہم پر کیا بیت رہی ہے. یہ ایک شعور اس وقت ساری دنیا میں چل رہا ہے، امریکہ میں، یورپ میں، ہر جگہ، اور مصر اور ٹونیزیا، یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا. یہ شعور کیسے آیا، کیوں آیا، یہ تو بس اس پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس پر بڑے بڑے جو یہاں کے سوشل سائنٹسٹ ہیں، جو یہاں کے تجزیہ نگار ہیں، وہ کوئی حتمی چیز اس میں نہیں بتا سکتے. یعنی اس میں ہمیں یہی بات نظر آتی ہے کہ یہ ایران کا جو اسلامی انقلاب 79 میں آیا، تو اس کے بعد تجزیہ کاروں کی اور انالسٹس کی اس پہ بہت ہی وہ اس بات کو اس بات پہ کافی انہوں نے غور کیا کہ ایران کا اسلامی انقلاب کیسے ریپیٹ ہوگا. ان کا یہ اصرار تھا کہ ایران کا اسلامی انقلاب ڈیفینیٹلی ریپیٹ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس میں ایران کی مخصوص تہذیب، تمدن، تاریخ، یعنی جو ایران کی جو ٹیریٹوریل حیثیت ہے، اس ٹیریٹوریل حیثیت سے پیدا شدہ جو ایران کے کوئی ایسے اس میں اسباب و عوامل اس انقلاب میں نہیں ہے. اس میں تو ایک یونیورسل اسلامی بیداری کا عنصر ہے، تو لازماً اس کو ریپیٹ ہونا چاہیے. یہ ایک منطقی بات تھی، لیکن وہ یہ سمجھا نہیں سکتے تھے کہ یہ کیسے ریپیٹ ہوگا. اور مجھے اس وقت یاد ہے ہم اس طرح کے سیمینارز، کانفرنسز میں شریک ہوتے تھے، لیکن یہ کبھی ہمارے وہم گمان میں نہیں ہوتا تھا کہ اس کا ریپیٹیشن کیسے ہوگا. ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہر جگہ جیسے امام خمینی جیسے حضرات پیدا ہوں گے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کا ریپیٹ ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عوام کے اندر بیداری کی لہریں پیدا ہوں گی، عوام سڑکوں پہ آئیں گے اور ایک لمبی پروسیس کے ذریعے ممکن ہے ایک اچھی قیادت اور ایک اچھا ماحول پھر برپا ہوگا. تو اس طرح کا کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ ابھی ایک تحریک چلی ہے، اس میں لوکل جو بحرین سے متعلق ہیں وہ عناصر بھی موجود ہیں کہ وہاں پہ ایک عرص دراز سے ایک محدود ٹولہ ان پہ حکمران ہے، لوگ تنگ ہیں اور ان کو دیکھ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اب ختم ہو جائے، وہ وہاں سے چلے، اپنا بوریا بستر وہاں سے گول کرے. یہ تو وہاں کے لوکل اس کے اسباب عوامل ہیں، لیکن گلوبل جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بیداری کی تحریک چل نکلی ہے اور اس کو ختم کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے. اور میری یہ گزارش ہے کہ وہی اس میں یعنی یہی بات ہے کہ یہ تحریک تب سے ابھی جو ہے وہ چل رہی ہے. اب مختصراً میں آپ نے جو مخصوص جو سوال اٹھایا تھا کہ مغرب کیوں خاموش ہے، ان کا کیا کردار ہے، تو اس میں بس یہی بات ہے جو میں نے پہلے کہی کہ ان کا مفاد ہی ڈکٹیٹ کر رہا ہے. اس لیے کہ بحرین میں ان کے سٹیکس ہیں
उनका अमेरिका का 5th फ्लीट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सऊदी किंगडम को बॉर्डर करता है और इसके असरात वाज़ह तौर पर वहाँ पर होंगे। और अगर ये सारा कुछ हुआ तो ये एक बहुत बड़ी ऐसी तब्दीली होगी जिसका अमेरिका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने इसमें एक मुजरमाना चुप साध ली है। तो ये मेरी कुछ इब्तिदाई गुजारिशात थी। बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हमारे दिल्ली स्टूडियो में हिंदुस्तान के सीनियर सहाफ़ी शकील शमसी साहब मौजूद हैं। शमसी साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। शमसी साहब, मेरी आवाज़? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शमसी साहब, बहरीन में आले खलीफा हुकूमत, जैसा कि आप पेश नज़र होगी खबरें, कि इंतहाई वहशियाना अंदाज में अवाम की सरकूबी कर रही है, और अमेरिका ने आले खलीफा हुकूमत के साथ मुश्तरका बहरी मशक़ें शुरू कर दी हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, असल में मैं तो ये नहीं समझता हूँ कि ये जो कुछ बहरीन में हो रहा है उसमें अल खलीफा की हुकूमत कर रही है। मुझे तो लगता है कि सारा का सारा जो कुछ भी जुल्म सितम का बायस है वो अमरीकी अफवाजी हैं, जो किसी न किसी शक्ल में वहाँ मौजूद हैं, चाहे वो पाकिस्तान के सिपाहियों की शक्ल में मौजूद हैं, चाहे वो सऊदी अरब के सिपाहियों की शक्ल में मौजूद हैं। असल में ये लड़ाई सल्तनत और अवाम के बीच की नहीं है, ये 5th फ्लीट जिसे अमेरिका का जो 5वां बहरी बेड़ा है उसके वहां कयाम की लड़ाई है। मुझे लगता है कि अमेरिकन ये समझ रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन को मालूम है कि अगर अल खलीफा की हुकूमत चली गई तो वहां पर फिर 5वां बहरी बेड़ा रखने के लिए उनको जगह नहीं मिलेगी कि कहां रखेंगे, क्योंकि जो नया इनकलाब आएगा, जो नई निज़ाम आएगा, वो जाहिर बात है कि अमेरिका को अपना 5वां बहरी बेड़ा वहां रखने नहीं देगा। तो ये लड़ाई जो है वो अमेरिकन अपने ऊपर ले रहे हैं, और अमेरिकन चूंकि खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं कभी भी, वो अपने जासूसों, अपनी खुफिया एजेंसियों के सहारे क्रश करते हैं इस तरीके की जो मूवमेंट्स होते हैं। तो ये सब काम वो पाकिस्तानियों के जरिए से ले रहे हैं। पाकिस्तान के बड़ी तादाद में वहाँ पर सोल्जर्स मौजूद हैं, उसके अलावा सऊदी अरब के सोल्जर्स वहाँ मौजूद हैं, जो इस तरीके की हुकूमत जुल्म सितम में मशगूल है। और ये शायद बरतानिया, मैं समझता हूँ बहरीन एक दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जहाँ डॉक्टरों को जेलों में डाल दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो मरीजों की तीमारदारी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। मतलब जुल्म की इंतहा है। अभी जो परसों रात को वाकया हुआ, एक 16 साल के लड़के को पुलिस की गाड़ी ने कुचल दिया और अपने साथ रौंदती भी ले गई। फिर डॉक्टर्स, मैंने अभी तस्वीरों में देखा है कि नर्सेज और डॉक्टर्स छोटे छोटे बच्चों का इलाज कर रहे हैं, और जाहिर बात है कि जब छोटे बच्चों का इलाज करते हैं, जब छोटे बच्चों के जख्मों को देखते हैं तो उनके दिल अंदर से भर आते होंगे, क्योंकि ये जुल्म तो कहीं नहीं देखने में मिलता कि इतने छोटे बच्चों पर सितम किए जाएं, 2-2 साल और 3-3 साल और 6-6 साल के बच्चों को जुल्म का निशाना बनाया जाए। तो ये डॉक्टर जब देखते हैं तो जाहिर बात है कि वो अंदर से बेचैन हो जाते हैं, और उस बेचैनी का इजहार किसी शक्ल में होता है तो उनको फौरन उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। ये शायद दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि डॉक्टरों को, नर्सेस को जेलों के अंदर डाला जा रहा है। और इन सब का जिम्मेदार मैं अल खलीफा सरकार को नहीं मानता हूं, मैं तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमरीकी इंतजामिया को मानता हूं, और उन ममालिक को मानता हूं कि जो मुजरिमाना तौर पर खामोशी इख्तियार की है। अरब ममालिक भी, और अरब लीग भी इसकी जिम्मेदार है। वो अरब लीग जो अपने क़याम के वक्त से इस्लाम से हमेशा दूर रही है तो मालूम है सबको, लेकिन अरबों की बात करती रही, कौमियत की बात करती रही, नेशनलिज्म, अरब नेशनलिज्म की बात करती रही। वो आज जो बहरीन के बाशिंदे हैं, वो कौन से बाशिंदे हैं? क्या अरब बाशिंदे नहीं है वो? तो अगर बहरीन के अरब अवाम जो हैं, अरबी नस्ल हैं, मुसलमान ना भी समझे तो अरबी नस्ल समझ के उनकी मदद करे, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं की मजम्मत करती है अरब लीग कि जिसकी अमेरिका चाहता है। तो पूरा मंजर आपके सामने है, क्या हालात हैं, और जो हालात आगे पेश आने वाले हैं। अभी माह मुहर्रम शुरू होने वाला है 27 तारीख से, फिर वहां क्या हालात होंगे वो सोचकर एक दिल में अंदर से कपकपी सी पैदा हो जाती है। और जिस तरीके के मजालिम का सिलसिला अभी शुरू हुआ है, और जिस तरह के मुजाहिरों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, उससे लगता है कि बहरीन में बहुत ज्यादा जुल्म और कुछ तो खून होने वाला है। और वहां की हुकूमत की जो 5वें बहरी बेड़े के साथ अपनी खुद बहरीन की कोई बहरी फौज है नहीं, कोई वजूद नहीं है उसका। छोटे मोटे अफसर ऐसे ही, छोटा सा वो जो कुछ भी आप मान लीजिए, जो कुछ है वो अमेरिका ही अपनी मशकें कर रहा है वहां के ऊपर, और अमेरिका उसके जरिए से वहां के अवाम को डराना चाहता है। ये बहरी मशकों का जो जवाब है सिर्फ ये है कि वहां के अवाम को हरासा किया जा सके
کہ الخلیفہ کی حکومت چلی بھی گئی تو امریکن یہاں سے جانے والے نہیں ہیں، تم پر وہی راج کریں گے. تو یہ اس کا کوئی اور مقصد مجھے نظر نہیں آتا فی الحال کہ وہاں پر جو بحری مشقیں ہو رہی ہیں اس کا کوئی اور مقصد ہو یا الخلیفہ کے ساتھ ہمدردی ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہاں کے عوام جن کے دلوں میں اسلام موزن ہے، وہاں کے عوام جو بغیر کسی مسلکی نفاق کے، بغیر کسی مسلکی تعصب کے صرف بادشاہت کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور امریکہ بادشاہت کو قائم رکھنا چاہتا ہے اس لیے کہ اس کو خود وہاں رہنا ہے. تو یہ اس کی جانب سے مسلسل کیا جا رہا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ الخلیفہ ہمارا آدمی ہے، ہمارا آدمی چلا بھی جائے تو ہم ماخوذ رہیں گے کسی بھی شکل میں، اور تم کو صحیح طریقے سے سانس لینے نہیں دیں گے. بہت بہت شکریہ شمسی صاحب. شہباز صاحب جی، ان دنوں میں جبکہ بحرین کے عوام کی سرکوبی میں شدت آ گئی ہے، صحیح، امریکہ نے آل خلیفہ حکومت کے ساتھ مشترکہ بحری فوجی مشقیں شروع کر کے کیا پیغام دینا چاہے؟ امریکہ بس اپنا اس علاقے میں، اس خطے میں اپنا رعب و دبدبا جمانا چاہ رہا ہے. امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے ہم سپر پاور ہیں، بلکہ دنیا پہ ہمارا اختیار ہے، ہم جہاں چاہیں جو چاہیں وہ چیز کرتے ہیں ہم لوگ. اور رہا جو ہے امریکہ یہ کہنا چاہتا ہے پیغام کہ وہاں کے عوام کو ڈرانا چاہتا ہے، دھمکانا چاہتا ہے کہ تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور تم کو البتہ اس کے باوجود بھی دیکھیے آپ کے عوام کی واقعی ہمت کی تعریف کرنا چاہیے آپ کو، ان کے ہمت کی، ان کے حوصلوں کی داد دینا چاہیے کہ کس پافشاری کے ساتھ، کس ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے اپنی جو ہے تحریک کو جاری رکھی ہے، باوجود ان مہینوں کے جو گزرتے گئے، باوجود مظالم کے جو ہوتے گئے، باوجود جو ہے ان کا امریکہ کا یک طرفہ رویہ، امریکہ میں جو ہے کبھی اس کے خلاف جو ہے آواز نہیں اٹھی. اب دیکھیے حالیہ طور میں تقریباً گزشتہ روز کا واقعہ ہے، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں ایران کے خلاف ایک بالکل مصنوعی طور پر بعض ممالک کو پیسے وغیرہ دے کر، ووٹ دے کر جو ہے تقریباً ایک ریزولوشن پاس کیا گیا کہ ان پہ الزام لگایا گیا کہ سعودی عرب میں جو سعودی عرب کا امبیسڈر جو امریکہ میں ہے، اس میں ایران جو ہے اس کو مارنے کا پلاٹ بنا رہا تھا. کسی قسم کے بھی کوئی جھوٹے ڈاکیومنٹ سے بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے، لیکن وہاں جنرل اسمبلی میں چونکہ وہاں امریکہ کے اور سعودی عرب کے پٹھو زیادہ انہوں نے پاس کیا. لیکن آیا بحرین کے عوام کو حق نہیں ہے یہ جنرل اسمبلی، یہ یونائٹڈ نیشن جو دعویٰ کرتا ہے کہ جو ہم پوری دنیا کی نمائندگی ہم رکھتے ہیں اور پوری دنیا کے ہم نمائندے ہیں، وہاں پہ عوام کے نمائندے ہیں، آیا وہ بحرین کے عوام کے خلاف جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا، کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہو سکتا وہاں پہ، چونکہ نہیں ہو سکتا کیونکہ امریکہ کا تسلط ہے. امریکہ نہیں چاہتا کہ جو ہے جنرل اسمبلی ہو یا سیکیورٹی کاؤنسل ہو یا کسی اور جگہ پہ جو ہے وہاں پہ کچھ اس کا آواز اٹھائی جائے. امریکہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میرا بحری بیڑا یہاں پہ ہے اور میں جو ہے حکومت میں میرا قبضہ ہے اور میں جو ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہوں، اور بحرین کے عوام کو کسی قسم کی امید نہیں رکھنا چاہیے. لیکن امید تو ان کے خدا سے وابستہ ہے، امریکہ سے وابستہ نہیں ہے. امریکہ آج ہے کل ختم ہو جائے. امریکہ دیکھیے آپ تاریخ اگر اٹھا کے دیکھ لیں، ہر بڑی سی بڑی طاقت کو، ہر بڑی سی بڑی قدرت کو زوال ہے. جتنے جو امپائر گزرے ہیں ایک چند دہوں کے لیے یا چند مثلا جو ہے صدیوں کے لیے حکومت کرتے ہیں، پھر جو ہے تاریخ کے صحنے سے، تاریخ کے صفحے سے جو ہے یہ لوگ مٹ جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں. تو امریکہ کا بھی یہ ہونے والا ہے حال آج نہ کل، اور بحرین کے عوام کو وہیں رہنا ہے، ان کو اپنی آزادی حاصل کرنا ہے، اور ان کے ہمجوار جو ممالک ہیں، خواہ وہ عراقی ہو، خواہ وہ ایرانی ہو، خواہ وہ عرب ہو، جو ہے ان کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے. تو لہٰذا ان کی جدوجہد جو ہے جاری رہے گی. اور امریکہ کا جو ہے اس میں یہ مشقوں کے ذریعے سے جو وار گیمز وہاں ہو رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے ثبوت ہے. دیکھیے آپ ورلڈ پبلک اوپینین کو امریکہ آج تک ڈسیو نہیں کر سکا، دھوکہ نہیں دے سکا. امریکہ جو ہے بہت کام، سارے کام ہو سکتا ہے اپنے زور کے ذریعے سے کر لے، یا آئی ایم اے کر لے، یا یونائٹڈ نیشنز میں، یا جہاں بھی ہو. یونیسکو میں فلسطین کی جب اس کے ممبرشپ کا جو مسئلہ اٹھا، جبکہ ساری یونیسکو جو ممبرز ہیں انہوں نے موافقت تائید کی ہے فلسطین کے ممبرشپ کے لیے، تو امریکہ جو ہے اپنا یہاں پہ بھی زور چلاتا ہوا، کہا کہ دھمکی دیا کہ جو ہے بجٹ وغیرہ جو کنٹریبیوشن ہوتا تھا امریکہ کی طرف سے وہ بند کر دے گا. بتائیے اس میں جو ہے صاحب عوام کے سامنے کھل کے یہ چیز آ گئی. بحرین کے عوام بھی بخوبی جان لیے کہ امریکہ ہمارا کوئی دوست نہیں ہو سکتا. امریکہ جو ہے نفاق میں، جھوٹ میں، کذب میں مبتلا ہے. بحرین کے عوام یہ بھی جان لیے کہ عرب لیگ کچھ نہیں کر سکتی. عرب لیگ جو ہے بالکل ایک امریکہ کی پٹھو ہے. وہ عرب لیگ جو شام کے خلاف الٹیمیٹم دے سکتی ہے، اور شام کے حالانکہ شام جو ہے عرب لیگ کا فاؤنڈنگ ممبر ہے، اور شام میں جو ہے بیرونی طاقتوں کا، بیرونی عناصر کی دخالت ہے. وہاں جو گڑبڑ ہو رہی ہے شام میں، وہاں کے عوام نے، وہاں کے عام تو امن و امان چاہتے ہیں، وہاں کے ریفارمز وغیرہ بھی ہو تو جو ہے
وہ بالکل پورے امن طریقے سے وہاں کے جو ریفارمز وغیرہ ہے اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف جو ہے عرب لیگ کافی زور و شور سے شام کے بارے میں جو ہے آگے بڑھتی جا رہی ہے، لیکن جو ہے وہ عرب لیگ جو ہے ساکت ہے بحرین کے بارے میں. جیسا کہ ابھی شمسی صاحب نے کہہ رہے تھے کہ آیا بحرین کے عوام اگر فرض کیجیے ان کو مسلمان نہ بھی مانے تو آیا وہ عرب نہیں ہے، ان کو عرب ہے، ان کو تو حق ہے کہ عرب تو ان کو چاہیے کہ ان کی نمائندگی کرے عوام کی، لیکن چونکہ امریکہ کی پٹھو ہے عرب لیگ، اسی لیے عرب لیگ ساکت ہے اور خاموش ہے، اور امریکہ یہ چاہتا ہے، یہ جب اپنا زور بتانا چاہتا ہے دیکھیں جب تک ہم ہیں یہاں پہ ہماری بغیر اجازت کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن جو ہے یہ بالکل ایک خواب ہے اور انشاءاللہ یہ خواب جو ہے جلدی کے ساتھ ختم ہو جائے گا. نہ اس منطقے میں جو ہے امریکہ رہے گا نہ امریکہ کے پٹھو رہیں گے، اور انشاءاللہ بحرین کے عوام جس ثابت قدمی کے ساتھ اپنی جد و جہد کو رکھے ہیں چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اب دیکھیے حسینیوں پہ جو ہے بمباری کی جا رہی ہے، ان پہ گولی چلایا جا رہا ہے، مساجد خراب کیے جا رہے ہیں، قرآن مجید کے نسخوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے بحرین میں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے 5 لاکھ ایسے فورن سٹیزنز ہیں جس کی اکثریت یورپ اور امریکہ وغیرہ یا کسی غیر مسلم ممالک کی ہے، اور لوگ عیش کر رہے ہیں، وہاں کے جو نیچرل ریسورسز ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ کس لیے؟ صرف امریکہ کی ماں پر، اور وہاں کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان کے ذریعے سے اپنا تسلط برقرار رکھیں. لیکن کب تک ہوگا؟ کب تک یہ کھیل چلے گا؟ یہ کھیل جو ایک دن ختم ہونا چاہیے، اور جب تک کہ جو ہے وہاں کے عوام ثابت قدم رہیں گے نہ بحرین کی حکومت کامیاب ہوگی نہ امریکہ کا زور وہاں پہ چلے گا. ایک نہ ایک دن جو ہے ختم ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ وہاں کے عوام انشاءاللہ بفضل خدا انشاءاللہ اپنے حقوق حاصل کرنے والے ہیں. اور انہوں نے جو ہے اس کے بعد ہر موڑ پر بتا دیا، خواہ ڈاکٹروں کی گرفتاری ہو، خواہ بچوں میں مظالے ہو، خواہ جو ہے 2000 امپلائیز کو جو وہاں کاروں نکال دیا گیا باقاعدہ ان کو، اور جو ہے ان کے جو آفیسز وغیرہ تھے ان کے وہ بند کر دیے گئے ہیں. اب آپ بتائیے آپ جو تجارت پہ اس کا اثر ہے، وہاں کی معیشت پہ اس کا اثر ہے، وہاں کے جو ہے کیا کہیں گے آپ فرہنگ پہ، ثقافت پہ، وہاں کے سوشل حالات پہ، ہر چیز پہ اثر ہے. تو لہٰذا آیا یہ ایک دن جو ہے ایک آتش فشاں پہاڑ کی شکل میں پھوٹنے پڑے گا. اس کو ضروری ہے پھوٹ پڑنا. جب پھوٹ پڑے گا تو امریکہ کا بحری بیڑا نہ خود کو بچا سکے گا نہ بحرین کی حکومت کو بچا سکے گا. جی بہت بہت شکریہ شہباز صاحب. ڈاکٹر اندراوی صاحب، جناب عرب لیگ کے کردار کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ امریکہ نے لیبیا میں فوجی مداخلت کا فیصلہ کیا، عرب لیگ نے اس کا ساتھ دیا. شام کو امریکہ مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے، عرب لیگ اس کا ساتھ دے رہی ہے. حتیٰ عرب لیگ نے شام کی رکنیت بھی معطل کر دی، جبکہ شام میں بدامنی امریکی اور صہیونی سازش کا نتیجہ ہے. وہاں بشار اسد کی حمایت میں ہر روز مظاہرے ہو رہے ہیں، اور جتنے مظاہرے حکومت کی حمایت میں ہو رہے ہیں اس کے نصف بھی مخالفت میں نہیں ہوئے ہیں. غیر ملکی حمایت یافتہ مسلح افراد ہیں جو تخریبی کارروائیاں ضرور کرتے ہیں. حمص میں انہوں نے وہاں کے عوام کا قتل عام کیا ہے. اب اس صورتحال میں عرب لیگ شام کی رکنیت معطل کر دیتی ہے، اور بحرین کے عوام کے نمائندے عرب لیگ کے اجلاس میں آ کے وہاں کے حالات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت نہیں دی جاتی ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ بحرین کے عوام کو کوئی اہمیت نہیں دیتی ہے، بلکہ بحرین کے عوام کے نمائندوں کو سننے کے لیے بھی عرب لیگ تیار نہیں ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس ساری صورتحال کو جو آپ نے حقائق بیان کیے، یہ ایک فیکٹس کا ایک بنڈل جو آپ نے سامنے رکھا، تو اس میں اپروچ یہی ہوتا ہے کہ یہ ڈھیر سارے جو فیکٹس ہوتے ہیں آپ کے سامنے، تو ان کو تبھی سمجھا جا سکتا ہے جب کہ ہم انڈر لائن کوئی ٹروتھ سمجھ سکیں، جبکہ ہم جو اس کے پیچھے جو حقیقت کار فرما ہے اس کو سمجھ سکیں. تو اس خطے میں جو اہم حقیقت جو سمجھنے کی ہے وہ یہاں کی سیاست کا ہے. دیکھیے سیاست کے اقدامات ہوتے ہیں، پالیسیز ہوتی ہیں، لیکن اس کا ایک محور ہوتا ہے، وہ ایک محور کے گرد گھومتی ہے. آپ کبھی صلح کرتے ہیں، کبھی جنگ کرتے ہیں، کبھی دوستی، کبھی کچھ، لیکن ایک ہی محور کے ارد گرد یہ سارا کچھ گھومتا ہے. اور آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ اس محور کو سامنے رکھتے ہوئے ہر کوئی چیز کریں. تو یہاں کا محور جو سیاست کا ہے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ، اسرائیل کو روز بروز
मजबूत बनाना। इसराइल कोई मुल्क नहीं है, ये एक तखरीब कारी का एक अड्डा है, एक ऐसा अड्डा जिसको दुनिया ने लेजिटिमेट माना है। हालांकि तखरीब कारी के अड्डों पर पुलिस छापा मारती है। अगर आप देखें कि कहीं पे जुआ खेला जाता है, कहीं पे कोई तखरीब कारी होती है, तो पुलिस उसको इलेजिटिमेट समझकर उस पर छापा मारती है। लेकिन ये दुनिया के ज़मीर के लिए एक सवालिया निशान है कि उन्होंने एक इलीगल एंटिटी को लेजिटिमेट समझा है, और जबकि ये एक पुलिस पोस्ट है, और यहाँ की सारी सियासत जो मगरिब की है, और जिसमें उसके दस्तपा यहाँ की ममलकतें हैं, जिसमें आले सऊद सबसे ऊपर है, यानी आले सऊद उसमें पिवटल है, तो वो जो यहाँ का टोला है, तो मगरिब के जरिए जो सियासत एग्जीक्यूट होती है इस खिते में, उसमें एक तरफ से इसराइल को रोज बरोज मजबूत करना, और दूसरी तरफ से ईरान पर फिशार, ईरान पर दबाव, ये सारी पॉलिटिक्स एंटी ईरान घूमती है यहाँ। अभी जो आपके मेहमान कह रहे थे कि वहां पर अगर ये समझें कि ये अरबी नस्ल लोग हैं इनको, लेकिन वहां पर जो समझा जा रहा है वो ये कि चूंकि वो ये समझते हैं कि ये सारा कुछ ईरान के ऐमा पर हो रहा है, वो इनको अरब भी नहीं समझते, वो समझते हैं कि ये ईरान के ऐमा पर हो रहा है, इससे गैर अरब, यानी इस तरह की मेंटालिटी है वहां पर। तो अभी आपने देखा होगा कि जो ब्रिज कनेक्ट करता है बहरैन को मशरकी सऊदी अरब के साथ, जो बहुत बड़ा ब्रिज है, उस ब्रिज के सिलसिले में कोई स्टोरी कुक की गई कि उसमें ईरान की मदद से कोई तखरीबकारी होने वाली थी। तो ये सारा कुछ एक एंटी ईरान वहां पे वो केस बनाया जा रहा है। अभी बहरैन का जो फॉरेन मिनिस्टर पिछले महीने गया था अमेरिका, उसकी वजह ये थी कि अमेरिका के कुछ सेनेटर्स ने वजारत खारजा को ये लिखा था कि आप बहरैन को हथियार न दें, इससे कि वहां पे इंसानी हकूक की जबरदस्त खिलाफ वर्जियां हो रही है। तो बहरैन का वो वजीर खारजा वहां पे गया और उन्हें यही समझा रहा था कि आपके लिए ये कितना जरूरी है कि आप हमें हथियार दें। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अमेरिका तो अपनी जगह है, उसकी अपनी पॉलिसीज हैं, लेकिन ये जो उसके पिट्ठू हैं, ये इनका भी, यानी ये भी अपनी हैसियत में बहुत ज्यादा मुजरिम है कि ये किस तरह से गैरों के काम करते हैं और गैरों का एजेंडा वहां पे चलाते हैं। अब अरब लीग के सिलसिले में मैंने जो ही अरब लीग ने शाम का ये फैसला किया, तो मैंने एक ब्लॉग इंटरनेट पे डाला है इस वक्त। तो उस ब्लॉग में मैंने यही बात कही है कि ये सरासर अमेरिका का डिक्टेटेड फैसला है, और इसके पीछे बस यही चीज है कि शाम में रेजिम चेंज किया जाए, जिसके नतीजे में लेबनान में तब्दीली हो, जिसके नतीजे में लेबनान में हिजबुल्लाह को दीवार के पीछे लगाया जाए, ताकि लेबनान का मामला हल हो इसराइल के लिए। इसराइल लेबनान से बहुत ज्यादा परेशान है। और दूसरी बात यह कि जब आप लेबनान पर कंट्रोल कर सके तो आप ईरान को भी कमजोर करते हैं। तो ईरान के खिलाफ वेस्ट को, अमेरिका को जो ऑप्शंस है, वो ऑप्शन उसको मजीद जरा उसको आसानी हो अगर वो इस खत्ते में। तो ये शाम का सारा खेल बस उसी पे सेंटर्ड है कि शाम में रेजिम चेंज करके एक बड़ी तस्वीर को मगरिब बदलना चाहता है, और वही वजह है अरब लीग के इस फैसले के पीछे। वरना अरब लीग है क्या? वो तो एक क्लाइंट्स का, वो अरब लीग जब मिलते हैं एक दूसरे के साथ तो वो अक्सर औरत और वीमेन एंड वाइन, औरतों और शराब के बारे में वो गुफ्तगू करते हैं। वो और क्या गुफ्तगू करे? उनकी क्या हैसियत है, उनकी क्या खुदमुख्तारी है? वो कौन से ममालिक है? वो तो पिट्ठू है, वो तो माथदी रियासतें हैं। वो जब भी मिलते हैं बस ही ऐश अयाशी की बातें करते हैं। उनकी क्या अथॉरिटी की वो शाम को फिर वहां से निकालें? ये तो बिल्कुल एक अमेरिका का फैसला आया था और ये आले सऊद के कहने पे एग्जीक्यूट हुआ, इसलिए कि सऊदी अरब का अच्छा क्लाउट है अरब लीग में, उसका फाइनेंस है, उसका पावर काम कर रहा है। तो उन्हीं के ऐमा पर ये अरब लीग का जो ये फैसला शाम के बारे में हुआ, बिल्कुल 100% उन्हीं के ऐमा पर हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंद्रावी साहब। जी शमसी साहब, आप क्या कहेंगे अरब लीग के बारे में? बहरैन के ताल्लुक से उसने जो रविश अख्तियार की है कि काहिरा में जो इजलास हो रहा था अरब लीग का। देखिए, अरब लीग की जो इब्तिदा हुई जी,
جی جناب. ان لوگوں کا پورا عرب لیگ کا ایک قیام سے اگر آپ غور کریں، 1945 میں ان کا قیام ہوا اور 1948 میں پہلی مرتبہ انہوں نے اسرائیل کے قیام کے بعد حملہ کیا اور ایک پوری مسلمانوں کو ایک ذلت آمیز شکست دلوانے کی ذمہ دار عرب لیگ تھی. شروعات ہی اس کی ایسی ہوئی کہ جس نے مسلمانوں کو اور اسلام کو بہت ذلیل کروایا کہ بغیر زمینی حقیقت کو سمجھے ہوئے اور بغیر کسی مسئلے کو سمجھے ہوئے انہوں نے حملہ کر دیا اور اس میں ہارے. وہیں سے ہی ان کا مسئلہ رہا اور اس کے بعد سے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا عرب لیگ نے کہ جس سے وہ مسلمانوں کے لیے کوئی عزت کی بات لا سکے. یہ عربوں کے لیے مسلمانوں کے بارے میں بات کرتی نہیں ہے، وہ تو خیر عرب کے بارے میں بات کرتی ہے اور نیشنلزم کے بارے میں بات کرتی ہے. وہ صرف ایک نیشنلسٹ تنظیم ہے، اس کا اور کوئی کام نہیں ہے. جہاں تک بحرین کے معاملے میں انہوں نے ایک مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہے اور شام کے معاملے میں وہ بہت زیادہ ایگریسو ہیں اور لیبیا کے معاملے میں بہت ایگریسو تھے. جہاں جہاں امریکہ، برطانیہ، ناٹو ممالک ایگریسو ہیں وہاں وہاں عرب لیگ بھی، کیونکہ یہ ایک پٹھو تنظیم ہے. عرب لیگ کا اپنا کوئی وجود، اپنی کوئی پالیسیز، اپنا کوئی ان کا فکر کچھ نہیں ہے اس کے پیچھے. ان کا کام یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے 5 اسٹار ہوٹلز میں بیٹھ کر میٹنگز کریں اور مسلمان اور عرب ممالک کے مسائل کے بارے میں سوچنے کے بجائے ان کا مذاق اڑائیں اور مسلمانوں کی جو پرابلمز ہیں ان سے عربوں کو الگ کریں. اگر دنیا کے کہیں مسلمان پریشان ہیں تو ان سے الگ کریں. وہ یہ ان کا کام ہے. وہ کیونکہ عرب قومیت کی بات کرتے ہیں اور عرب قومیت جو ہے جب اس کی بات کریں گے تو مسلمانوں کا درد تو ان کے دل میں ہوگا نہیں. تو یہ پورا مسئلہ ہے اور ہر آدمی جانتا ہے کہ عرب لیگ کا رول کیا ہے، امریکہ کے ساتھ کس طریقے سے وابستہ ہے. اور اگر آج وہ امریکہ کے خلاف ایک لفظ کہہ دیں تو کل عرب لیگ کا وجود نہیں رہے گا. عرب لیگ سے سارے ممالک الگ الگ ہو جائیں گے اور سب ان کو جوڑنے کا، ان کو ایک کرنے کی شاید ایک وجہ یہی ہے کہ وہ سب کے سب امریکہ نواز ہیں. اس میں شام ایک ایسا ملک تھا جو فٹ نہیں ہوتا تھا اور اس کو انہوں نے فوراً الگ کر دیا کسی بہانے سے، چاہے وہ بھی جو بھی بہانہ بنا دیا. قتل و خون کی اگر بات ہو رہی ہے تو یمن میں کیا ہو رہا ہے، یمن کو کیوں نہیں باہر کرتے؟ اگر قتل و خون کی بات ہے تو اردن میں کیا ہو رہا ہے، اردن کو کیوں نہیں نشانہ بناتے؟ آج ایک مرتبہ پھر سے تحریر اسکوائر میں خون بہ رہا ہے، وہاں کی فوج پھر سے ایگریشن پر اتر آئی ہے لوگوں کے خلاف. اس کو کیوں نہیں عرب لیگ نے نوٹس لے رہی ہے اس کا؟ آپ ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا کیا رول رہا ہے، عرب ممالک کا کیا رول رہا ہے، عرب لیگ کا کیا رول رہا ہے، عرب حکمرانوں کا کیا رول رہا ہے پورے خطے میں، اور کس طریقے سے مسلمانوں پر انہوں نے برطانیہ اور امریکہ کی پالیسیاں مسلط کروائی ہیں ان سب لوگوں نے مل کر. وہی چل رہا ہے. لیکن یہ بہرحال جو بحرین میں ہو رہا ہے نہ تو رضا شاہ پہلوی کی جیسی طاقت ہے الخلیفہ کی، نہ رضا شاہ پہلوی کی جیسی فوج ہے اس کے پاس. حشر اس کا بھی وہی ہوگا جو رضا شاہ پہلوی کا ہوا. وہاں کے عوام بھی، بحرین کے عوام بھی نہتے ہیں، ایران کے عوام بھی نہتے تھے. لیکن 1979 میں ایران کے عوام نے ایک طاقتور حاکم کا تختہ پلٹ دیا، حالانکہ اس کے پیچھے پوری امریکہ اور برطانیہ کی طاقت موجود تھی. تو وہی یہاں پر بھی ہوگا انشاءاللہ. جیسا کہ اندرابی صاحب کہہ رہے تھے اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے کہا، ہمیں یقین ہے پوری طریقے سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اور یہ اپنے وقت کا فرعون اور جو نمرود ہمارے درمیان موجود ہے اس کے سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے. اور جہاں 5th فلیٹ ہے وہیں امریکہ کے منصوبے سارے غرق ہوں گے. بحرین دونوں سمندروں کے درمیان انشاءاللہ یہ ساری جو ظلم و ستم کی کہانیاں ہیں وہ وہاں لشکر فرعون کی طرح غرق ہوں گی. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. شہباز صاحب 1 منٹ کا وقت ہے. بحرین کے انقلاب کا مستقبل کیا؟ مستقبل بالکل درخشاں ہے، بالکل روشن ہے مستقبل. بحرین کے عوام جو ہے کھڑے ہو چکے ہیں اپنے مطالب کے لیے. جیسا کہ گفتگو کے آغاز میں جو ہے آپ نے کہا تھا، ہم بھی اشارہ کیے تھے کہ باوجود ان مظالم کے انہوں نے جو ہے ثابت قدمی سے مقابلہ کیا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ لوگ کامیابی جو ہے اپنی حاصل کریں گے. اور چنانچہ جو ہے اب تاریخ کو اگر دیکھی جائے آپ تو واقعی جو حق پہ ہوتی ہے قوم وہ کبھی نہ کبھی جو ہے بالکل کامیابی کا صحرا اس کے اثر ہوتا ہے اور ظالم کو جو ہے ہمیشہ شکست دیتی ہے، ظالم کی کتنی بڑی طاقت ہو. چونکہ انشاءاللہ بحرین کے عوام میں بھی ان میں آپس میں اتحاد ہے، اتفاق ہے، علماء کا ساتھ ہے، خدا پہ ایمان ہے اور ایک بالکل ظالم کے خلاف انہوں نے
قرآن کے آئین کے مطابق، اسلام کے آئین کے مطابق، پیغمبر کی احادیث کے مطابق انہوں نے مقابلہ کر رہی ہیں، اور ان کو کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے۔ ابھی بچے بھی جو قربانی دیں، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ معصوم بچے، کمسن بچے، اس کا خون جو ہے بہا گیا، کیا یہ رائے گاں جائے گا؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ انشاءاللہ خون جو ہے جوش مار کے اٹھے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے نہ صرف آل خلیفہ کی حکومت بلکہ امریکہ کے بحری بیڑے کو بھی بہاتا ہوا لے کے چلے گا۔ انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد سے جلد کامیاب کا استحرا ان کے ساتھ نصیب ہو۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ناظرین۔ آپ نے شکیل شمسی صاحب، علی شہباز صاحب اور ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب گفتگو ملاحظہ فرمائی۔ بہرحال بحرین کے عوام کا حوصلہ اور سب سے بڑھ کر ان کی قوت تحمل اور ان کا صبر قابل داد ہے کہ اپنے عزیزوں اور جوانوں کے جنازے اٹھانے کے باوجود انہوں نے اب تک تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا ہے، اپنے مظاہروں کو پرامن رکھا ہے۔ آج بھی بحرین کے مختلف علاقوں میں مظاہرے ہوئے ہیں، اور پیر کو بھی انہوں نے پورے بحرین میں آل خلیفہ حکومت اور امریکہ کے خلاف مظاہروں کا اعلان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام انداز جہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔